खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबको पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से सलाम। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस की बरकतें और क्रिसमस की रोशनियाँ पूरी दुनिया को मुनव्वर किए हुए हैं। हर तरफ जो है वो लाइट्स हैं, क्रिसमस ट्री है और सांता क्लॉज पूरी दुनिया को की रौनकों को दुबाला किए हुए हैं। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस ऐसा मौका है जब पूरी दुनिया सजती संवरती है, क्योंकि खालिक़े दो जहां इस दुनिया में आने को हैं। मसीह यीशु की पैदाइश हमें इस बात की याद दिलाती है कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत में उसने अपना इकलौता बेटा बनी नौ इंसान की निजात के लिए भेज दिया, जिसने अपना आप उस खोए हुए इंसान के लिए जो नाफरमानी, गुनाह और गुनाह की तारीकियों में डूबा हुआ था, यीशु मसीह उस खोए हुए गुमराह कुन इंसान को छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए इस दुनिया में आए। मेरे अजीज़ों, जब हम मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील के पहले 2 अबवाब को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि क्रिसमस का ये खूबसूरत और ज़िंदगी बख्श देने वाला वाक़या किस कदर अजायब से भरा हुआ है, किस कदर खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया ताकि वो खुदा के इस निजात बख्श प्रोग्राम के गवाह बने। मेरे अजीज़ों, मैं आज आप सबके लिए लूका की इंजील के पहले बाब की आयत नंबर 30 से तलावत करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बल्कि मैं 26वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। वो उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। फरिश्ता ने मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस के इन खूबसूरत किरदारों में से मैं आज आपके लिए मुक़द्दसा माँ मरियम के किरदार के बारे में बात करना चाहता हूँ, और इनका किरदार बड़ा ख़ास किरदार है। आपको पता है, यसाया नबी के सहीफ़े में ये नबूवत पहले से ही मुंदरज है। देखो, एक कंवारी हामला होगी, सो एक ऐसी खातून का जो कंवारी पाक दामन खुदा परस्त हो। ये खुदा की नज़र ऐसी खातून पर, ऐसी लड़की पर थी जिसे खुदा ने चुना, जो कंवारी और पाक दामन थी। और मुक़द्दसा माँ मरियम एक ऐसी ही शख्सियत थी। खुदावंद का फरिश्ता
ان کے پاس آیا اور خداوند کے فرشتے نے کہا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی۔ ایک کنواری لڑکی کے لیے اور بالخصوص ایک جوئش ٹریڈیشن میں ایک لڑکی کے لیے اس بات کو قبول کرنا انتہائی مشکل تھا۔ معاشرہ، لوگ، اس کا منگیتر اور یہ سب لوگ کیا کہیں گے، اور ان سے بڑھ کر خدا کے کلام کے پیراہے میں اگر اس لڑکی کو رکھا جائے گا تو یقیناً ایک بڑی سزا کی مرتکب ٹھہرے گی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرے عزیزو، مقدسہ ماں مریم نے خدا کے کلام کی تابع داری کی اور انتہائی حلیمی اور عاجزی کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کیا۔ میں اور آپ تو شاید اگر ہمارے لیے خدا کوئی ایسا کلام کرے جس پر چلنا مشکل ہو یا اس میں مسائل ہوں یا ہمیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑے تو ہم ایسے کلام سے منہ چھپا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خدا کی آواز کو درگزر کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کی آواز سن کر بھی اپنے کانوں کو جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں۔ لیکن مقدسہ ماں مریم کے ان الفاظوں پر غور کیجئے۔ اس نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کتنی فرما برداری مقدسہ ماں مریم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کلام کی فرما برداری کی، تانوں کی، اپنے منگیتر کی، اور کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں افضل اور مقدم جانا۔ میرے عزیزو، آج بھی خدا ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے جو حالات اور انسان کی پرواہ نہ کیے بغیر خدا کی آواز کو سنیں، خدا کی تابع داری کریں، خدا کے پیچھے چلیں۔ اور مقدسہ مریم نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ میرے عزیزو، اس کرسمس پر ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کی تابع داری کرنی ہے، خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے، کلام سے دامن چھڑا کر بھاگنا نہیں ہے بلکہ کلام کی تابع داری کرنی ہے۔ اور مقدسہ مریم نے یہی کیا اور خدا نے اس کی وفاداری کا اجر اسے دیا۔ جب ہم خداوند کے کلام کی تابع داری کرتے ہیں، خدا میں ہماری وفاداری اور تابع داری کا اجر دیتا ہے۔ مقدسہ مریم کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ تو نے خدا کے کلام کی بات کو مانا ہے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ مبارک ہو سکتے ہیں، میں اور آپ زندگی میں برکتوں کو پا سکتے ہیں، میں اور آپ اپنی غربت، بیماری اور حالات پر فتح مند ہو سکتے ہیں اگر ہم خداوند کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں۔ مجھے حضرت ابراہیم یاد آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیدائش کی کتاب میں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا نے ابراہیم سے کہا اپنی ذات بوم، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ، اپنے ملک کو چھوڑ اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیا خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے کس ملک میں لے کر جا رہا ہوں؟ کیا خدا نے اسے کوئی ڈیسٹینیشن آئیڈینٹیفائی کی؟ نہیں، خدا نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اور کلام میں لکھا ہے ابراہیم اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کی آواز کو سن کر تابعداری کر کے خدا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اور بائبل بتاتی ہے خدا نے اسے کثرت کی برکت دی، نہ صرف اسے دنیا کی دولت سے مال و مال کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ آج بھی ابراہیم پوری دنیا میں ایمانداروں کا باپ ہے، کیونکہ اس نے خدا کی تابعداری کی۔ جس شخص نے خدا کی تابعداری کی ہے، خدا نے اسے کبھی شکست، خدا نے کبھی اسے مایوس اور خدا نے کبھی بھی اسے زندگی میں دکھوں میں رہنے نہیں دیا، کیونکہ جب ہم تابعداری کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں برکتوں کو جاری کرتا ہے۔ سو
پہلی بات جو کرسمس کے کریکٹرز میں ہے وہ مقدسہ ماں مریم کی تابع داری ہے. انہوں نے تابع داری کی اور خدا نے اسے برکت دی. ایک خاص بات اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کرو گا، میں مرد کو نہیں جانتی. اور خدا کا کلام آیا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا سایہ ڈالنے کا، اس کا مطلب ہے چارج لے لینا، نگرانی کرنا. اس کا مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مریم کے رحم میں جو مقدس بیٹے کی پیدائش یا وجود بخشنے کا کام ہے وہ روح القدس نے کیا. اس کام کا چارج روح القدس کے پاس تھا اور گرفت میں تھا. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جب الیشبا نے کہا کہ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، تو یہ وہ لمحہ تھا جب روح القدس کی قدرت نے مقدسہ ماں مریم کے رحم میں جو ہے وہ جگہ پکڑ لی. وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی اور پرستش اور حمد کے خزانے جو اس میں دفن تھے وہ زندہ ہو گئے اور ایک عام خاتون سے بدل کر وہ ایک خاص خاتون ہو گئی، کیونکہ روح القدس کی قدرت نے اس پر سایہ کر لیا. اور بائبل میں بتاتی ہے وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. میرے عزیزو، جب بھی اس کے ذہن میں سوال تھے اور بہت سارے شاید وہم و گمان بھی ہو، لیکن خدا کے کلام کی قدرت سے وہ تمام سوچیں، وہ تمام خیال جو ہے وہ ایڈریس کیے گئے. سو مقدسہ ماں مریم کرسمس کے کرداروں کی ایک اہم ترین شخصیت ہے جنہیں چنا گیا، جن کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور دنیا کو نجات دے. اور ہم اس بات سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو کام ہمارے لیے ناممکن ہے روح القدس کی قدرت سے وہ ممکن ہو سکتا ہے، اور ہم میں روح القدس کی پرستش کا دریا بہنے لگے گا. ہم عام سے خاص میں تبدیل ہو جائیں گے، ہماری شخصیت سازی ہونے لگے گی، ہم میں نبوت کے چشمے پھوٹنے لگیں گے، ہم خدا کے عظیم بہاؤ میں آ جائیں گے. اور کرسمس کا مقصد در حقیقت یہ ہوگا کہ ہم روح القدس کے سایہ میں، اس کے چارج میں، اس کے اختیار میں زندگی گزاریں. سو اس سال مقدسہ ماں مریم کی زندگی سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں تابع داری میں رہنا ہے، خداوند کی وفاداری میں زندگی گزارنی ہے، اور دوسری بات کہ ہمیں اپنا آپ روح القدس کے سپرد کر دینا ہے. جب روح القدس ہم پر چارج لے لے گا، جب روح القدس کے قبضے میں ہم آ جائیں گے تو خدا کی قدرت کے سبب سے خدا کی حمد، ستائش، نبوت اور برکتوں کے سوتے ہماری زندگیوں سے جاری ہوں گے. میرے عزیزو، مقدسہ ماں مریم کا کردار کرسمس کے تمام کرداروں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے وفاداری کے ساتھ خدا کے کلام کو قبول کیا، اس کی تابع داری کی. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے. اس بریک کے بعد ہم کرسمس کے چند اور اہم کرداروں کے بارے میں بات کریں گے، ان سے سیکھیں گے کہ آج ان کی وفاداری اور ان کی زندگی سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں اور مزید کرسمس کے کرداروں کے بارے میں سیکھتے ہیں. آپ سب کو کرسمس کی رونقیں اور خوشیاں مبارک ہوں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि क्रिसमस के बहुत से खूबसूरत किरदार हैं और मुकद्दसा माँ मरियम की शख्सियत, उनकी ताबेदारी और रूहुल कुद्स के इख्तियार में चलने के बारे में मैंने आपको बताया। अब क्रिसमस का एक और ख़ास किरदार है जिसे जो ज़िक्रिया नबी कहकर बाइबल मुक़द्दस में पुकारा गया है, और इनका ज़िक्र मुक़द्दस लूका ही की इंजील के पहले बाब की आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 22 में इनका ज़िक्र हमें मिलता है। और ये क्रिसमस का एक बहुत खूबसूरत किरदार है। ज़िक्रिया खुदा का काहिन था। नविश्तों के मुताबिक वो रास्तबाज और खुदा के साथ चलने में बेऐब था। उसकी बीवी का नाम एलिशबा था। दोनों बूढ़े हो चुके थे मगर उनके कोई औलाद नहीं थी। फिर भी ज़िक्रिया से हमारी मुलाकात खुदा के घर हैकल में खुशबू जलाते वक्त होती है। वो तमाम इस दुआजी उम्र बच्चे के लिए दुआ करते रहे कि खुदावंद हमें औलाद की बरकत दे, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपनी बरकत को जारी कर। मगर खुदा ने उनकी दुआओं का कोई जवाब ना दिया, मगर वो खुदा की खिदमत करते रहे। कितनी ज़बरदस्त बात है। खुदा से दुआ कर रहे हैं, खिदमत में हैं, उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। दुआ करते करते वो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन तो भी उन्होंने खुदा की खिदमत से मुंह नहीं मोड़ा, दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, मुस्तकिल मिजाजी से खुदावंद की खिदमत और उसके काम में लगे रहे हैं। अब ज़िक्रिया बे औलाद जोड़ों को एक दूसरे से वफादार रहने और खुदा की खिदमत में जुटे रहने का पैगाम देता है। वो सिखाता है कुछ भी हो जाए, हालात कैसे ही क्यों ना हो, वक्त और बेवक्त, धूप और छांव, दिन और रात, सुख और दुख, कुछ भी हो, खुदावंद की खिदमत करते जाओ। हालेलुया, खुदावंद का काम करते जाओ। बहुत दफा हम सिर्फ एक सीजनल क्रिश्चियन या सीजनल मिनिस्टर बनते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक सीज़न आता है और उस सीज़न के बाद हमारी रूहानी ज़िंदगी, हमारा रूहानी मेयार जो है वो तब्दील हो जाता है। लेकिन मैं आज क्रिसमस के मौके पर हज़रत ज़िक्रिया काहिन की खिदमत के बारे में आपको बताऊं। व्हाट अ लाइफ ही लिव, कैसी ज़िंदगी इसने गुजारी है। दुआएं करता रहा, खुदावंद मुझे औलाद की बरकत दे, और बुढ़ापे तक नौबत आ गई है, बट स्टिल दे आर सर्विंग जीसस, स्टिल दे आर सर्विंग गॉड। खुदावंद की खिदमत करता रहा, और ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी खिदमत के लिए हौसला मंद बनाता है। खिदमत करते रहो। ज़िक्रिया का मतलब अगर हम देखें तो ज़िक्रिया का मतलब है यहोवा याद रखता है। खुदा ने उनकी दुआओं को याद रखा और सालों के बाद जवाब आया, जबकि उन्हें जवाब की तवक्को भी ना थी। अब तो मैंने लगता था कि शायद हमारा ये ख्वाब कभी पूरा ना हो कि हम औलाद की बरकत को, अपने बच्चों को खुद अपने हाथों में उठा सकें। दे वर सो मच ओल्ड, लेकिन तो भी बाइबल मुकद्दस में बताती है जब खुदा ने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि तेरे बेटा होगा, तो उन्होंने उसका यकीन ना किया कि इस उम्र में भी ऐसा हो सकता है। वो सोचते थे कि अब तो हम इतने ज़ईफ़ हो गए हैं, हाउ कम वी बेयर अ सन, बेयर अ चाइल्ड। लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को उसका यकीन ना किया, और ज़िक्रिया शक में या यकीन ना करने की वजह से, बेईमानी के सबब से खुदा ने उसे हैकल ही में गूंगा कर दिया। खुदा ने कहा अब जब तक वो बेटा तेरे हाथ में ना आ जाए तू बोल ना सकेगा।
جب تک یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا نہ ہو گیا۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی آیت نمبر 67 میں کہ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور بولنے لگا، بلکہ روح القدس کی بھرپوری میں نبوت کرنے لگا کہ مسیح پیدا ہونے والا ہے جو ہمیں دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا، ہمیں نجات بخشے گا، ہمیں بے خوف کر دے گا۔ وہ عالم کا آفتاب ہوگا جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں زندگی گزارنے والوں کو روشنی بخشے گا اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ میں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت شخصیت ہے زکریا کی، نا امیدی میں ہے لیکن دعائیں کر رہا ہے، اور اس کے نام کا مطلب ہے یہوہ یاد رکھتا ہے، اور یہوہ نے اسے یاد رکھا۔ وقت معینہ پر خدا نے اسے ایک بیٹا دیا اور اس کا نام انہوں نے یوحنا رکھا، جو یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا۔ میرے عزیزو، زکریا کاہن کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہی کہ خدا، پہلی بات وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خواہ کتنے ہی سال کیوں نہ بیت جائیں، وہ اپنے وقت پر کام کرتا ہے، جس کے مطابق وہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ ہم اپنی مرضی اس پر تھوپ نہیں سکتے۔ ہم اپنی دعاؤں اور اپنے روزوں سے خدا کو جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتے۔ خدا ساورنٹ گاڈ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہ اپنی مرضی اور اپنے جلال کے لیے کام کرتا ہے۔ سو ایون دو زکریا شک میں مبتلا ہو گیا، اس نے یقین نہ کیا اس عمر میں بھی، لیکن خداوند نے اس کی دعاؤں کا جواب دیا۔ خدا نے اسے بتایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر روح القدس جو ہے اس نے اس سے کلام کرنا شروع کیا، روح القدس نے اس سے کلام کرنا شروع کیا، اور روح القدس نے اسے بتایا کہ ایک ایسا نبی برپا ہونے والا ہے جو ان اندھیروں کو، ٹیڑے راستوں کو اور تاریکیوں کو دور کر دے گا۔ میرے عزیزو، تیسرا کردار جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ الشبا کا کردار ہے۔ الشبا جو ہے وہ زکریا کاہن کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب خدا نے انہیں برکت دی تو یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں بھی تھی۔ وہ بڑھاپے تک بانجھ رہی، ساری عمر رسوائی، احساس کمتری اور شرم کو اس نے محسوس کیا، اس میں زندگی گزاری، مگر اس نے راست بازی، وفاداری، حلیمی اور خوبصورت روح کی مالک رہی۔ بڑی راست بازی اور حلیمی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ جب مقدسہ مریم کرسمس کے الہی پیغام کو لے کر اس کے گھر پہنچی اور سلام کیا تو لکھا ہے کہ الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے کہنے لگی۔ یہاں پر بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ الہی مکاشفات اور نبوت اس میں زور کے ساتھ کام کرنے لگی، اور مریم جو ہے وہ کہنے لگی مریم اس کے خداوند کی ماں ہے، اس کے پیٹ کا پھل مبارک ہے، یعنی وہ خدا کا مسیح ہے جو عورتوں میں مبارک ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ اس کے گھر آئی۔ یہ نبوت مریم کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ جبرائیل فرشتے کے طرف سے دیے گئے الہی پیغام کی تصدیق الشبا کی نبوت سے ہو گئی، اور اسے مریم کو بہت حوصلہ ملا۔ مریم کے باطن میں اس وقت روح کا ایک عظیم و شان کام ہوا۔ روح القدس کی قدرت سے الشبا ایک مختلف عورت میں بدل گئی۔ مریم جس پر خدا کا فضل، خدا کا ہاتھ ٹھہرا ہوا تھا، الشبا کے مسح شدہ پیغام سے تسلی
اور طاقت سے بھر گئی اور پرستش کی خوبصورت ستائش اس کے باطن کو منور کرنے لگی، اور الشبہ میں کیسی عظیم تبدیلی رونما ہوئی۔ یہ تبدیلی روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوئی۔ سو روح القدس کا کام الشبہ کی زندگی میں اور بالخصوص کرسمس کے موقع پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے عزیزو، الشبہ کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ روح القدس روحانی طور پر بانجھ، خشک اور رسوائی اور احساس کمتری کے جذبات کو بدل سکتا ہے۔ روح القدس کمزوروں کو زور آور بنا سکتا ہے۔ روح القدس ایمانداروں کی تسلی اور حوصلوں کو بلند کر سکتا ہے، اور اس عظیم خدمت کے لیے الشبہ جیسے عام ایمانداروں کا استعمال کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ روح القدس ہمیں خداوند کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہی بات الشبہ کی زندگی میں نظر آئی۔ وہ حلیم تھی، اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور بڑھاپے میں بھی خداوند کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور خدا نے اسے برکت دی، اور اس کے ہاں جو ہے وہ ایک نبی یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، کرسمس کے کرداروں پر مختلف طرح سے اور مختصر ہم اسی طرح روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم کرسمس کے اہم کرداروں پر غور کریں، ان کی زندگیوں سے سیکھیں، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کیسے انہوں نے اپنا آپ خداوند کے لیے وقف کر دیا۔ اور کرسمس در حقیقت وہ لمحہ ہے جس میں ہم خداوند کو سجدہ کرتے ہیں اور خدا باپ کی حضوری میں خداوند یسوع کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح باپ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور کرسمس وہ وقت ہے جس میں ہم باپ کے دیے گئے تحفے کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور یقیناً میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اب تک گواہی ٹیلی ویژن پر اپنی وشز نہیں بھیجی، مبارکباد نہیں بھیجی، تو ضرور ہمیں بھیجیے تاکہ ہم مل کر جو ہے وہ کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے پیارے مہربان زندہ آسمانی باپ، خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جو ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، جس نے اپنا آپ ہمارے لیے بلیدان کر دیا۔ خداوند ہم یسوع کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ، میں تیری حضوری میں یہ دعا کرتا ہوں ان تمام عزیزوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو خداوند اس سال کرسمس کی خوشیوں کو اس طور پر سیلیبریٹ نہیں کر رہے۔ خداوند تو ان کی مدد کر، اپنا آسمان ان کے لیے کھول۔ میں مسیحی قوم کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور خداوند یہ دعا کرتا ہوں، خداوند اس دنیا میں جہاں کہیں تیرے لوگ کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کی بڑی مدد کر، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ میرا ایمان ہے آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوگا۔ ہم نے چند ایک شخصیات کے بارے میں مختصر غور کیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید ان شخصیات پر غور کرتے رہیں گے، سیکھیں گے کہ انہوں نے کرسمس کو کس طرح دنیا کا ایک تاریخ ساز دن بنا دیا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔